अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है तमाम देखने वाले और सुनने वाले खैरियत से होंगे। हॉक्स यूथ वीएन के प्लेटफॉर्म से मैं लाइव हूँ और सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। और इसके बाद मैं तमाम दोस्तों का, तमाम सामीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे हर सेशन को ज्वाइन करते हैं और अच्छा फीडबैक देते हैं और कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाते हैं। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि हॉक्स यूथ वीएन जहाँ पे मुआशरे की बेहतरी के लिए काम कर रही है, इसके साथ साथ नौजवानों की फलाह के लिए भी हॉक्स यूथ वीएन की टीम किसी से पीछे नहीं है। आज का जो ये सेशन है, मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा कि आज का जो हमारा ये सेशन है टॉक विद हीरो ऑफ नेशन, ये एक बड़ा स्पेशल और बड़ा यूनिक सेगमेंट है। नेशनल यूथ पीस कॉन्फ्रेंस का एक सबसे स्पेशल और यूनिक सेगमेंट है। आपको पता है कि नेशनल यूथ पीस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम होने जा रही है, जिसको हॉक्स यूथ वीएन ऑर्गेनाइज कर रहा है, और उस कॉन्फ्रेंस का ये सबसे अच्छा और सबसे परफेक्ट सेगमेंट है। इस सेगमेंट में हमें तमाम वो हीरोज ज्वाइन करेंगे जिन्होंने कोविड-19 जैसी पेंडेमिक सिचुएशन में किसी की भलाई के लिए, इंसानियत के लिए काम किया। इसी तरह से ऐसे ही एक हीरो कुछ देर में हमारे साथ लाइव होंगे। सो बीइंग डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉक्स यूथ वीएन, मैं तमाम सुनने वालों को और तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, मैं अगर बात करूं कोरोना वायरस की, कोविड-19 की, जैसे कि आप सब लोगों को पता है ये एक बुरी सिचुएशन थी जिसमें हमारी कौम फंस गई। इसमें ना तो किसी का कोई कसूर था, ना गवर्नमेंट का इसमें कोई कसूर था व्हाटसोएवर। तो जहां पे इतने सारे लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करने में मसरूफ थे, कुछ लोग डॉक्टर्स को ब्लेम करने में मसरूफ थे, कुछ लोग इस चीज में मसरूफ थे कि ये कहां से आया और कैसे आया, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चीज पे यकीन किया कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। नाजरीन, यही वो हमारे हीरो हैं, यही हमारी कौम के वो हीरे हैं, हमारी कौम का वो असासा है जिन्होंने कोविड-19 जैसी पेंडेमिक सिचुएशन में, ऐसी बुरी वबा में अपनी कौम की बेहतरी के लिए काम किया, अपनी कौम के लिए काम किया, लोगों को राशन डिस्ट्रीब्यूट करने में काम किया और हर उस प्रॉब्लम में दूसरों की हेल्प की, अपनी जान की, अपनी सेहत की परवाह किए बगैर। ऐसे ही एक गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं जिनका नेम है मिसिज रूबा हुमायूं, और वो चेयरपर्सन है डोर ऑफ अवेयरनेस की। इन्होंने कोविड-19 में बहुत अच्छे तरीके से दूसरों की हेल्प की, इंसानियत की फलाह के लिए इन्होंने काम किया, और इसी तरह से इनका इदारा बहुत अरसा से ऐसे ही काम कर रहा है। मैं उनका भी बेहद शुक्रगुजार हूँ, उनके इदारे का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, कि ये वो लोग हैं जो हमारी कौम के हीरो हैं। हर वो लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं और जो ड्रामाज में काम करते हैं, वो तो हमारे हीरो हैं ही, लेकिन हम हॉक्स यूथ वीएन के प्लेटफॉर्म से आप सबको ये चीज बता देना चाहते हैं कि ये भी हमारे हीरोज हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की फलाह के लिए काम किया। सो मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा मैम रूबा हुमायूं को कि वो मेरे साथ यहाँ पे आए और हमें ज्वाइन करें। मैम रूबा हुमायूं चेयरपर्सन है डोर ऑफ अवेयरनेस की। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। मैम बहुत फर्स्ट ऑफ शुक्रिया ऑल थैंक यू आपका। सो मच। जी जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें इस लाइव सेशन में ज्वाइन किया, और मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा रहा था नाजरीन को कि मैम रूबा हुमायूं माशाल्लाह बहुत अरसा दराज से इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर रही हैं, और बच्चों की एजुकेशन से लेकर उनकी तमाम ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उन पे काम कर रही हैं। तो मैम, मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि ये जर्नी कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुई, क्योंकि आप पाकिस्तान की तमाम बेटियों के लिए इंस्पिरेशन है कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं मैम।
جی بہت شکریہ خرم صاحب. میں یہ چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں, اور نوجوان نسل کو ہمیشہ میں بہت ایکنالج کرتی ہوں, اور علامہ اقبال کا جو ایک شعر ہے ہمیشہ میں اسے کوٹ بھی کرتی ہوں کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو آپ لوگوں کے جذبے بہت بلند ہیں, اور انشاءاللہ آپ لوگوں نے آئندہ جو ہمارا وقت آنے والا وقت ہے اس کو سنبھالنا, بلکہ سنبھالنا شروع کر دیا ہے. اور جہاں تک انشاءاللہ. ڈور آف اویئرنیس کا تعلق ہے, یہ ہم لوگ انڈر پریویلیج بچوں پہ کام آلریڈی کر رہے ہیں 2007 سے, تو ہمیں جی تقریباً جی 13 بالکل. سال ہو گئے. تو اس میں آپ کو شاید اندازہ ہوگا یا میں نے بتایا ہوگا کہ وہ جو یہ جرنی سٹارٹ ہوا تھا تو میں نے 1 سال جوبیوں میں جا کے بچوں کو پڑھایا تھا, اور پھر 5 اسکول بالکل میں نے بالکل ایک ایک کر کے کھولے, اور الحمدللہ وہ اس وقت ہمارے انڈر تقریباً 24 کے قریب اسکول چل رہے ہیں. کچھ ہم نے آگے بھی لوگوں کو ہینڈ اوور بھی کر دیے, وہ کام بھی اسی ماشاء پیٹرن پہ کر رہے ہیں. تو سوسائٹی میں کام کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. اس وقت تقریباً بالکل 2000 بچے ہیں جو ان اسکولوں میں جو ہمارے انڈر ہیں وہ ان اسکولوں میں ہیں, اور اس کے علاوہ جو اسکول ہم نے آگے ہینڈ اوور کر دیے ہیں وہ الگ ہیں. تو کام تو اتنا زیادہ ہے, یہ تو ایسے ہی ہے کہ کہا جاتا ہے نا اونٹ کے منہ میں زیرہ. تو ہمارے 2 جی کروڑ جی سے زیادہ بچے, بعض کہتے ہیں 2.5 کروڑ بچے ہیں, بعض کہتے ہیں 2.5 کروڑ سے بھی اوپر ہیں. بہرحال ڈفرینٹ فگرز بالکل آتے رہتے ہیں. تو جو بچے آؤٹ آف اسکول ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں پاکستان میں, تو کام تو بہت زیادہ ہے. اب یہ جی جی کووڈ-19 کے حوالے سے یہ تھا کہ بہت سے کام جو ہے نا وہ بالکل بلاک ہو گئے ہیں, بزنسز لوگوں کے بلاک ہو گئے ہیں, اسکول بند ہو گئے ہیں. جی جی تو ہمارے بچے جی جی گھروں میں بیٹھے ان کو تو ہم ہوم ورک دے رہے ہیں, لیکن جو باقی سچویشن چل رہی ہے لوگوں کے روزگار بند ہونے کی, تو ہم نے تقریباً 2 دفعہ ایک پورا راؤنڈ لگایا. اپنے جتنے بھی ہمارے کنیکٹڈ لوگ تھے 2200 سے زیادہ فیملیز کو ہم نے راشن ڈسٹریبیوشن کی. اس کے علاوہ پھر یہ رمضان آیا دوبارہ سے پھر کی, لیکن یہ کوئی سلسلہ جو ہے نا یہ انلمیٹڈ ہے. تو ہم نے یہ ایک نیا پروجیکٹ سٹارٹ کیا, روزگار پروجیکٹ, اپنا روزگار. ماشاء اللہ. اس میں خواتین جو ہنر مند لوگ ہیں, آدمی عورتیں جو بھی ہیں, وہ گھروں میں بیٹھے ہیں, ان کو ہم نے روزگار دینے کے لیے ایک پلان بنایا کہ ہم انہیں کام دیں, اور وہ کام کر کے دیں تو اپنا روزگار کمانا شروع کریں. اور گھروں میں بیٹھے ہیں تو کوئی ماشاء بات نہیں, گھروں میں ہی ہم ان کو کام دے دیں گے. پھر اس کے بعد ذرا لاک ڈاؤن کم ہوا, تھوڑا سا ایزی ہوا, تو ہم نے پھر کچھ مزید اس میں تھوڑی سی چینجز کی ہیں. لیکن بات یہی ہے کہ ان کا روزگار کا سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہو گیا الحمدللہ. یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں, لوگ ہمارے ممبر بنتے جا رہے ہیں اور کام کرتے جا رہے ہیں. اور ہمارا بالکل یہی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اس چیز کو مزید بڑھائیں, کیونکہ روزگار کے جو مسائل اس کی وجہ سے آئے ہیں وہ بہت زیادہ لوگوں میں آ گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے ہمارا ملک پہلے ہی اتنے زیادہ مالی مسائل کا جو شکار تھا, لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان تھے. اور اس کے آنے کے بعد کورونا نے بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا ہے. وہ بیچارے جو بہت سادہ لوگ انسان ہیں, کوئی ہنر نہیں ہے, وہ گھروں میں بیٹھے ہیں, اور وہ جو دہاڑی باز جو لوگ ہیں, دہاڑی پہ جو کام کرنے والے ہیں, دہاڑی دار لوگ, جو ان لوگوں کا یہ تھا کہ وہ دہاڑی پہ کام کرتے تھے تو ان کا گھر کا کچن چلتا تھا. اب اگر وہ دہاڑی پہ کام نہیں کر رہے اور ان کا گھر سے نکلنا بند ہو گیا تو پھر وہ کیا کریں گے. تو یہ چیزیں جو ہے نا سوسائٹی میں کرائم کو بڑھاتی ہیں. لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ دہاڑی پہ کام نہیں مل رہا, چلو پھر نکلو اور اپنے کچن کے لیے کچھ نہ کچھ کما کے لاؤ. وہ کرائم اور کسی طرح کا بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں. پیٹ ایسی چیز ہے کہ انسان کو بڑا بڑا کچھ برا کروا دیتی ہے. تو جیسے کہا ڈیفینیٹلی گیا میم, آئی ایگری. کہ جی حضرت علی کا قول ہے کہ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے انسان سے بچو. تو بیچارہ شریف اگر بھوکا ہے تو اس کے حملے سے بھی بچنے کا حکم. تو اس وقت شریف لوگ جو بیچارے سادہ لوگ یا ایسے لوگ جن کو کام کر کے اپنی بالکل سمپل لائف گزار رہے تھے, وہ بھی پریشانی کا جب شکار ہو جائیں گے تو پھر آپ بتائیں کہ وہ گھروں سے نکل کے کچھ خدا نہ خواستہ کوئی کرائم میں چلے جاتے ہیں, تو پھر اس میں ان کا کس حد تک قصور ہے اور کس حد تک ان کو یہ کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے انہوں نے اپنا کچن چلانا ہے, اپنے گھر پورے خاندان کو پال رہے ہیں, تو وہ خاموشی سے بیٹھ کے کیسے یہ کام کریں گے. یا پھر یہ کہ سوسائٹی کو خیال ہو, ان کو راشن دیتے جائیں, اور یا پھر ان کو کوئی کام دیا جائے. تو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے یہ جو روزگار پروجیکٹ شروع کیا ہے, اس میں بہت سی ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنوانی شروع کی ہیں. جیسے شاپرز کی جگہ تھیلے آ گئے ہیں, ان تھیلوں کو بنوانا شروع کیا ہے. وہ گھر بیٹھے چھوٹے موٹے اس طرح کے کام سلائی مشین سے سمپل ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ماشاء اللہ. ماسک
اس وقت کی ضرورت ہے ماسک جو ہر ایک کو پہننے کی پرمیشن، مطلب ایک کہا گیا کہ بائی آرڈر کے آپ پہنیں. شاپس کے اندر ان کو انٹر نہیں ہونے دیا جاتا. مارکیٹ جو کھل گئی ہیں اس کے اندر شاپس پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی ماسک کے بغیر اندر نہیں آ سکتے. تو یہ ماسک تو اس وقت کی ضرورت ہے. لہٰذا ماسک بنانا بھی بہت سی لڑکیاں جو ہیں ہمارے ساتھ مل کے ماسک بنا رہی ہیں. پھر بہت سی لڑکیاں جو ہیں وہ جن کو بالکل کوئی ہنر نہیں آتا، اب سلائی کریں گی تو ماسک بنائیں گی، لیکن جن کو بالکل ہنر نہیں آتا وہ ماسک کے اندر پن ڈالنے کے لیے ان کو ہم پیمنٹ دے دیتے ہیں کہ وہ پنیں ڈال رہی ہیں. اس طرح کے بہت سے کام ہیں. تو یہ تو کووڈ-19 کے حوالے سے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس آئے ہیں اور وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. لوگوں کے روزگار کا کچھ سلسلہ بنا ہے. لیکن ڈور آف اویئرنیس کے بیسیکلی 15 پروجیکٹس ہیں، جن میں سے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اسکولز ہے اور دوسرا پروجیکٹ ہمارا ووکیشنل ہے. ووکیشنل میں یہ اب کووڈ کے ساتھ اٹیچ کیا. ووکیشنل میں ہم ٹریننگ دیتے تھے اور ان کو ریفر کر دیتے تھے مختلف بوتیکس میں، مختلف فیکٹریز میں. تو ہم صرف ٹریننگ دیتے تھے کیونکہ ہمارا یہ یقین ہے کہ جو ہنر مند بندہ ہے وہ اپنے ہنر کے بل بوتے پہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت دے دیتا ہے. تو ہنر مند ہاتھ جو ہے وہ دینے والا بن جاتا ہے. تو اس طرح سے ہمارا یہ پروجیکٹ پہلے سے تھا، لیکن اب کیونکہ کورونا کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے ان کو اب بزنس پہ دینا شروع کر دیا. یہ تو ہمارا ایک ووکیشنل کا پروجیکٹ ہے نا. تو اب اس کے علاوہ ایک ہمارا میچ میکنگ رشتہ پروجیکٹ ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ رشتے آپ کیا کروانا شروع ہو گئے، یہ آپ تو اویئرنیس کا کام کر رہے ہیں، تو یہ رشتوں کا کام تو بالکل ڈفرینٹ ہے. یہ اصل میں لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا اور ہم لوگ یہ فری سروس دے کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ نیکی کے کام آپ اللہ سے بھی کچھ ریوارڈ لینے کے لیے کچھ یہاں پہ کام کریں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ریوارڈ اس کا ملے. اور یہ رشتہ جو کروانے کا میچ میکنگ کا ایک ہمارا پروجیکٹ ہے. اس میں یہ آئیڈیالوجی ہے کہ ہم رشتہ کروا دیتے ہیں اور نہ پہلے نہ بعد میں کوئی کسی قسم کی رجسٹریشن نہیں، کوئی فیس نہیں، 0 فیس ہے، ہر طرح سے بالکل فری ہے. تو یہ جو سروس ہے یہ سوسائٹی میں لوگ سن کے حیران ہوتے ہیں کہ آپ تو ایسے ہے کہ جیسے ہیرے کی کان پہ بیٹھے ہیں، فری ہیرے بانٹ رہے ہیں. تو یہ کام اتنا پروفیٹیبل بن چکا ہے. ایک ایک رشتے کے 5 لاکھ دینا معمولی سی بات ہوگی. تو رجسٹریشن کے پیسے الگ ہوتے ہیں، فیس الگ ہوتی ہے اور سارے کام جو ہیں اچھا خاصا پیکیج بنا کے رشتہ سروس والے جو دفتر کھلے ہوئے پروفیشنل وہ بہت زیادہ کمائی کر رہے ہیں اس سے. تو ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے اسے یا تو سن کے لوگ سوچتے ہیں یا تو یہ بیوقوف ہیں یا پاگل ہیں، یہ فری میں یہ کام کیوں کرتے جا رہے ہیں جبکہ اتنا پروفیٹیبل کام ہے یہ. تو ہم لوگ نیکی اور عبادت سمجھ کے اس کو کر رہے ہیں. بلکہ جو اسکول بھی ہیں ہمارے وہ بھی ہم ان کو بھی عبادت کے طور پہ کرتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم دی جائے. تعلیم وہ سب سے بڑا شارٹ کٹ ہے جس سے آپ دنیا بدل سکتے ہیں. اسی طرح سے یہ رشتوں والا جو کام ہے یہ بھی اس وقت ہم عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں. بڑے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ویلفیئر کے اسکول جو آپ چلا رہے ہیں فری ہیں، وہ بھی ان کا بھی اچھا خاصا خرچہ ہے، تو آپ یہاں سے کما لیں رشتوں سے اور ادھر خرچ کر دیں. میں نے کہا جی یہ بھی ہم عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں، تو دونوں کام جو ہے عبادت کے طور پہ کر رہے ہیں، لہٰذا ہم نے اس کو فری ہی رکھنا ہے. اور انشاءاللہ جو مستحق جو بچے ہیں، جو زکوٰۃ کے مستحق بچے ہیں، ان کو ہم لوگ ٹوٹل 100% یہ فری سروس دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت سا خرچہ ہمارا ایک بچے کے اوپر ہو جاتا ہے، ڈفرینٹ ان کو فیسلٹیز دیتے ہیں تاکہ وہ کم از کم ماں باپ پہ یہ بوجھ نہ رہے کہ بھئی میرا بچہ جو ہے تعلیم کیسے حاصل کرے گا، اس کی اور جو ضروریات ہے وہ کیسے ہوں گی. تو یہ چیزیں اگر ہم نے ذمہ داری لی ہے تو پیرنٹس بڑے خوش ہیں، بڑے ریلیکس ہیں. شروع میں تو ہم جا کے ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتے ہیں نا کہ جی بچہ بھیجیں اسکول میں پڑھائیں، لیکن جب ہمارا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں. ہمیں داخلے بعض اوقات جگہ کم پڑ جاتی ہے اور ہمیں دوسری شفٹ شروع کرنی پڑ جاتی ہے. کمیونٹی میں جب یہ میسج چلا جاتا ہے کہ فری اسکول ہے، اتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ فری میں بڑا کچھ مل رہا ہے، تو پھر پیرنٹس آتے ہیں اور وہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارا یہ بچہ بھی لے لیں، یہ بچہ بھی لے لیں. تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ماشاءاللہ بچے بھی بہت سے ہوتے ہیں، تو ایک دو بچوں میں تو نہیں وہ رکتے نا، وہ تو پھر 10 12 15 بچے ان کے آرام سے ایک ایک فیملی میں ہو جاتے ہیں. تو وہ ان کے بچوں کو پھر اکوموڈیٹ کرنا، ایک ایک شفٹ میں بعض اوقات اسکول میں وہ بچے سارے پورے نہیں آتے، پھر ہمیں دوسری شفٹ شروع کرنی پڑتی ہے. تو یہ چیزیں ہماری پورے معاشرے کا یہ فرض ہے کہ ہم ایسے بچوں کو جو کہ گلیوں میں پھر رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے، تو کل انہوں نے جب بڑے ہونا ہے تو ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا کیا حال ہوگا یہ ہم
اندازہ کر سکتے ہیں. ان کی آبادی بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. دیکھیں نا, پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ 2 بچوں پہ صبر کر لیتے ہیں, بس 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 بہت ہو گئے. اور وہ لوگ کہتے ہیں جی ابھی تو 7-8 ہی ہوئے ہیں, ابھی تو اللہ دیتا جا رہا ہے اور ہم لیتے جا رہے ہیں. اتنے بچے ان کے ہو جاتے ہیں اور وہ سب کے سب گلیوں میں پھرتے ہیں اور بغیر تعلیم کے وہ بڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر ہنر نہیں ہوتا تو پھر ہنر کے بغیر ایک انسان یا تو کرائم میں جائے گا یا ڈپریشن میں جائے گا. تو وہ پھر اس طرح کے نیگیٹو ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں, اسٹریٹ کرائم کا باعث بنتے ہیں اور بے شمار مسائل معاشرے میں پیدا کرتے ہیں. تو ہم لوگ معاشرے کی جو پرابلمز ہیں نا ان کو ایڈریس کر رہے ہیں. تو ڈور آف اویئرنیس کا مین جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو بھی ہماری سوسائٹی کی پرابلمز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں. تو آپ کو خرم صاحب ایک بڑی اچھی میں بات بتاؤں, جب ہمارا کوئی اسکول کھلتا ہے نا تو آپ اس ایریے میں باہر پھرنے والے بچے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ تمام بچے ہمارے اسکول میں سمٹ کے جمع ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ. انشاءاللہ ہم نے اور بھی بڑے اسکول کھولنے ہیں, بڑے اسکول ہمارے پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ یہ کورونا ذرا تھوڑا سا یہ معاملہ ذرا تھوڑا ریزالو ہو جائے تو ہمارے بہت سے اسکول ابھی پائپ لائن میں ہیں جو کہ بھی ہم کھولیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, زبردست میم. ماشاءاللہ جتنے بھی پروجیکٹس ڈور آف اویئرنیس کے چل رہے ہیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ اتنے اچھے طریقے سے, کیونکہ میم سوشل ورک کی اگر بات کروں تو ہمارے جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں یوتھ کے حوالے سے ان کا سین تو یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو کروایا اور اس کے بعد ہم اپنے گھر چلے گئے. لیکن جو کنٹریبیوشن سوسائٹی میں آپ نے کی ہے اس کے لیے ایک لانگ ٹرم آپ نے ٹائم انویسٹ کیا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لے کے آپ چلے. جیسے ایک پودا چھوٹا ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ اس کی افزائش ہوتی ہے, یہ والا جو سسٹم ہے اسکولس کا یہ بھی بالکل میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہے کہ اس کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہنا بڑا ضروری ہے. اور جو میچ میکنگ والا آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہے ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سوسائٹی کے ہر پورشن میں اپنی کنٹریبیوشن ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے آپ نے جتنے بھی پروجیکٹس کے بارے میں بتایا آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہماری اس سوسائٹی میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جو تعلیم سے محروم ہیں. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری سوسائٹی کو ڈور آف اویئرنیس کے ساتھ بھی کھڑے ہونا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں میں بالکل بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی یوتھ جو آنے والی جنریشن ہے اس کی ایجوکیشن پہ کام کر سکیں اور اس طرح کی چیزوں پہ کام کر سکیں. میم اس کے علاوہ آپ کی 1-2 پروجیکٹس ہیں, میں چاہتا ہوں آپ یوتھ کی جو فیمیلز ہیں اسپیشلی ان کو موٹیویٹ کریں, اس کے بارے میں بتائیں جس میں آپ اپنی پروڈکٹس ڈفرینٹ سیل ہوتی ہیں اور جو وہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کر رہی ہیں اور کس طرح جی سے آپ میم اتنی چیزیں مینیج کرتی ہیں. جی یہ ایک ہمارا پروجیکٹ ہے تھرفٹ شاپ کا. اس میں جو ماشاء چیزیں اللہ. آتی ہیں لوگ ڈونیشن جو دیتے ہیں, مثلاً گھروں میں بہت سی فالتو چیزیں پڑی ہوتی ہیں, کپڑے ہیں, جی جی بہت سے بالکل. مشینری ہوتی ہے, فرنیچر ہوتا ہے, ایکسٹرا جو بھی کوئی چیز ہو تو وہ ہماری تھرفٹ شاپ میں ڈونیٹ کر دیتے ہیں. اب یہ تھرفٹ شاپ میں کانسیپٹ ہمارا یہ ہے کہ اس تھرفٹ شاپ کے ذریعے ہم اپنے اور پروجیکٹس جو ہیں وہ چلائیں. جو بہت سے ہمارے ایسے پروجیکٹس ہیں, مثلاً کیونکہ تمام پروجیکٹس ہمارے فری ہیں, تو تھرفٹ شاپ سے جو انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ ایکچولی جو لوگوں کی ڈونیشن ہوتی ہے وہ سمجھ لیں کہ کنورٹ ہو جاتی ہے ڈفرینٹ ویلفیئر پروجیکٹس میں. تو جو پروجیکٹس ماشاء ہمارے اللہ. چل رہے ہوتے ہیں اس میں جو فنڈنگ ہوتی ہے, ظاہر ہے فری چلانا ہے تو فنڈ تو کہیں نہ کہیں سے چاہیے ہوتا ہے. تو یہ جی لوگوں جی کی بالکل. پرانی چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمارے تھرفٹ شاپ کے جو فنڈ سے ہم پھر وہ پروجیکٹ چلاتے ہیں. تو الحمدللہ تھرفٹ شاپ میں میں آپ کے ساتھ کوئی ویڈیو وغیرہ بھی شیئر کر دوں گی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کپڑے بہت سے فینسی ڈریسز ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں, پیٹیوں میں, الماریوں میں, اسٹور میں بند کر کے رکھے ہوتے ہیں, لیکن وہ بڑے یوزفل ہوتے ہیں. اگر ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ پہنا, اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہ پہنیں یا فیشن چینج ہو گیا, بہت سے کپڑے ہمارے کوئی لمبائیاں کم ہو گئی, کوئی ہمارے سائز چینج ہو گئے, تو وہ چیزیں ہم یہاں پہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد اوپن انویٹیشن ہے, کوئی بھی آگے یہاں سے پرچیز کر سکتا ہے. ہمارے ممبرز بھی پرچیز کرتے ہیں, ایگزیکٹو ممبرز بھی, ہم لوگ خود بھی پرچیز کرتے ہیں, تاکہ اگر کوئی چیز ہم نے نئی لینی ہے تو ایک سیکنڈ ہینڈ لے لیں گے تو ایک تو ادارے کو اس کا فائدہ ہو جائے گا, اس کے ویلفیئر کے کاموں میں فائدہ ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ ہم بھی اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا اپنے بجٹ کو ذرا تھوڑا سا مینیج کر لیتے ہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر بڑے انٹرسٹنگ پروجیکٹس ہیں. تھرفٹ شاپ میں ہم نے برائڈل جوڑے رکھے ہیں, لہنگے اور اس طرح کی چیزیں, اور لڑکوں کے لیے سوٹ ماشاء اور اللہ. شیروانیاں.
تو بہت سی اپلیکیشنز ہمیں آتی رہتی ہیں. ہم نے تقریباً کوئی 25 کے قریب شادیاں اس ایک لہنگے سے کروائی ہیں جو کہ ہمیں ڈونیٹ ہوا, اور بڑا خوبصورت لہنگا وہ دلہن کو دیتے ہیں تو وہ بڑی ایک ڈفرینٹ لک دیتی ہے اور پیاری سی دلہن بن جاتی ہے. تو غریب کی بچی کو بھی تو وہ حق ہے کہ وہ اگر اچھی لگے دلہن بنے گی, تو وہ لوگ پھر ہم سے فری آف کاسٹ وہ لہنگا لے جاتے ہیں اور شادی کے استعمال کے بعد ایک دن پہننا ہوتا ہے واپس کر دیتے ہیں. پھر وہ دوسری دلہن کی اپلیکیشن ہوتی ہے اس کو ہم دے دیتے ہیں. اس طرح سے کر کے یہ جو ہے نا لہنگا ہمارا اور سوٹ اور شیروانیاں یہ جاتی رہتی ہیں. تو اس میں ہم بالکل کسی قسم کے پیسے چارج نہیں کرتے, وہ فری آف کاسٹ ایک دن جا کے پہن کے واپس کر دیتے ہیں. تو ہمارے پاس بہت سے ڈھیر 5 جوڑے ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں, اور اسی طرح سے بلینے کے لیے دے دیتے ہیں, کوئی بارات کے لیے دے دیتے ہیں, اور لڑکوں کے لیے شیروانی اور سوٹ ہوتے ہیں وہ پھر اپنے سائز کے مطابق دیکھ کے لے جاتے ہیں. یہ تو ایک ہمارا شاپ کا پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ ہماری ڈی او اے کی ایک آن لائن اسٹور بھی ہے, وہاں یہ پرانی چیزوں کا بھی ہمارا سارا اسٹاک موجود ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ نئی چیزیں بھی جو لڑکیاں ووکیشنل میں بنا رہی ہیں وہ بھی ہمارا موجود ہوتا ہے. وہاں سے وہ پرچیز کر سکتے ہیں, آن لائن آرڈر کرتے ہیں اور ڈلیوری کروا دیتے ہیں. تو اس طرح بھی ہماری چیزیں سیل ہو رہی ہیں. تو ڈی او اے آن لائن اسٹور جو ہے اس کو بھی آپ لوگ ضرور وزٹ کریں, www.doaonlinestore.com. تو یہ اگر آپ لوگ وزٹ کریں تو آپ کو وہاں پہ جو بھی نئی اور پرانی ہماری پروڈکٹس ہیں وہ سب آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں. ماشاء اللہ, زبردست میم, ماشاء اللہ جتنے بھی پروجیکٹس آپ نے بتائے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے کہ ماشاء اللہ ڈور آف اویئرنیس کے اتنے اچھے پروجیکٹس. اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈور آف اویئرنیس کے بارے میں ایک چیز ضرور ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جو چیز میں نے دیکھی ہے عرصہ دراز سے میں دیکھتا آ رہا ہوں, اور الحمدللہ جو بھی پروجیکٹ ڈور آف اویئرنیس کے انڈر اناؤنس کیا جاتا ہے اس پہ مکمل طریقے سے اس پہ جو ہے وہ کام بھی ہوتا ہے اور اس کو کامیاب بھی بنایا جاتا ہے. اس میں میم ربا ہمایوں کا بہت اچھا کردار ہے کہ سارے کے سارے پروجیکٹس ایٹ اے ٹائم اتنے پروجیکٹس کو لے کے چلنا اور فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ڈور آف اویئرنیس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ ایک ساتھ اتنے پروجیکٹس کو کامیاب طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. میم ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتنے زیادہ پروجیکٹس پہ بھی آپ ماشاءاللہ کام کر رہی ہیں اور ڈور آف اویئرنیس کی ٹیم بھی کام کر رہی ہے, پھر اپنی فیملیز کو بھی لے کے چلنا, تو بینگ اے فیمیل آپ اس کو کیسے مینج کرتی ہیں, اور آپ ہماری ینگ فیمیلز کو کیا میسیج دینا چاہیں گی کہ اتنی چیزوں میں بھی کام کرتے ہوئے دوسروں کے لیے بھی کام کرتے ہوئے اور اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلنا, تو اس کو کیسے میم مینج کیا جائے؟ دیکھیے ہم اپنی زندگی میں تو اپنے لیے جی رہے ہوتے ہیں نا, ہماری فیملی, ہمارے بچے, ہمارا گھر, لیکن کچھ اللہ کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے کہ اپنی سوسائٹی کو پے بیک بھی کریں. جس سوسائٹی سے ہم نے اپنا اتنا کچھ سنوارا ہے اس سوسائٹی کو ہمارے تھوڑے سے ایکسٹرا ٹائم اگر ہے تو ایکسٹرا ٹائم دے دیں. اگر ہمارے پاس ایکسٹرا منی ہے منی دے سکتے ہیں, اگر ہمارے پاس ایکسٹرا کوئی بھی ایسا ریسورس ہے, آئیڈیاز ہیں, آئیڈیاز دے سکتے ہیں آپ کے پاس. اور آپ کے فیملی میں اگر فرض کریں کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ فری ہیں, وہ ٹائم دینا چاہتے ہیں, آپ خود ٹائم دینا چاہتے ہیں, تو آپ ایسے اپنا ٹائم چیریٹی کر سکتے ہیں. تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف پیسے ہی ہوں گے تو چیریٹی ہوگی. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں, ہم نے سوسائٹی کو پے بیک کرنا ہے تاکہ سوسائٹی بھی بہتر سوسائٹی بن سکے, لیویبل سوسائٹی بن سکے. ابھی آپ دیکھیے کہ میرا بیٹا مجھے ایک دن کہہ رہا تھا کہ ماما یہ جو سوسائٹی ہے یہی ہمیں ملے گی. میں نے کہا ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر بنائیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کوئی جادو کی چھڑی ہو اور یہ جھٹ پٹ فری ہو جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. جو سوسائٹیز بہت اچھی ہیں وہاں پہ لوگوں نے کام کیا ہے. کوئی ایک بندہ ساری سوسائٹی کو ٹھیک نہیں کر سکتا. ہر ایک کیا کہتے ہیں, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ, تو ہر ایک نے اپنا رول پلے کرنا ہے, اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. تو جو لوگ اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے سوسائٹی میں بہتری آتی ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو لوگ بہت پریشان ہیں, مختلف طریقوں سے ہم ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے گھر کے ایک ملازم کے بچے کو پڑھا دیتے ہیں تو آپ نے اپنے حصے کی کوئی شمع تو جلائی دی. میں سمجھتی ہوں بہت لوگوں نے اپنے اپنے حصے کا کام اگر کیا ہوتا
تو شاید ڈور آف اویئرنیس کو اتنے ڈھیر سارے بچوں پہ کام کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ہے. وہ ان لوگوں کے حصے کا کام ہے جو ڈور آف اویئرنیس کر رہی ہے کہ ہمیں بہت سے لوگوں کے کام جو چھوڑے ہوئے انہوں نے اپنے اپنے حصے کو شکل دکھا دیں تو دیکھیں کتنی روشنیاں پھیل جائیں گی. تو انشاءاللہ ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اب یہ پلیٹ فارم بن گیا. شروع میں آپ کو پتا ہے 1 سال میں نے جھگیوں میں جب جا کے پڑھایا میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, لیکن الحمدللہ لوگ ملتے گئے اور اس طرح کارواں بن گیا. تو میں چاہتی ہوں کہ اب اس کارواں میں اور لوگ ایڈ ہوں. پلیٹ فارم بننا ہی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا, اب پلیٹ فارم بن گیا, اب لوگ آئے کام کریں جو چاہتے ہیں. ہم ان کو ایک فارم دیتے ہیں, ہمارا ایک والنٹیئر فارم ہے, اس میں وہ اپنے مرضی کا بھی کوئی کام لکھ سکتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں. اس میں اپنا ٹائم بتا سکتے ہیں کتنا ٹائم میں دے سکتا ہوں. تو ہر چیز ہمارے پاس اویلیبل ہے, ہر طرح کی فیسلٹی ہے. آپ کس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں, کس طرح کی سوسائٹی میں پازیٹیوٹی ایڈ کرنا چاہتے ہیں, اپنے ٹائم کے تھرو, اپنے ریسورسز کے تھرو, جس طرح بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ کہ شروع میں جیسے اکثر خواتین مجھے کچھ لوگ ملے, وہ کہتے ہیں ہم بھی جھگیوں میں جاتے تھے, ہم بھی کھانا بانٹ کے آتے تھے, لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان پہ کام شروع کہاں سے کریں. تو میں نے کہا یہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے یہ آئیڈیا ملا بھی, اور ان بچوں کے ساتھ میں نے 45 بچے تھے شروع میں میرے ساتھ, جن جھگیوں میں میں جاتی تھی, تو 45 بچوں پہ میں کام کر رہی تھی. تو وہاں پہ 45 بچوں پہ کام کرتے ہوئے مجھے یہ ہوتا تھا کہ یہ صرف 45 بچے ہیں, ان کو میں پڑھانے تو لگ گئی, لیکن اور بچوں کا کیا بنے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے قریب ہو کے میری دعا سنی, مجھے اتنے پیارے اچھے والنٹیئر دیے ہیں, اتنے ریسورسز بھیجے ہیں. اب جتنے پروجیکٹس میں ہم کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہے اس میں, اور لوگ شامل ہیں ماشاءاللہ. ٹیم سٹاف بہت اچھا ہے ہمارا, بڑے ڈیڈیکیٹڈ اور زیادہ پیشنیٹ لوگ ہیں. تو یہ اسی طرح ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ممکن ہے. ورنہ تو یہ ہے کہ میں بھی شاید اگر بہت سال ایک پڑھانے کے بعد, تو میرا بھی حوصلہ جو تھا وہ ایسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے آگے تک چلے گا, کیونکہ میں نے 1 سال میں بچوں کو 3 سالوں کا کورس پڑھا دیا تھا, اور وہ پڑھتے تھے اور مجھے سنا دیتے تھے, انہیں سمجھ آ جاتی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ یہ کام اتنا لانگ ٹرم ہے کہ اگر کہتے ہیں اگر آپ نے کوئی پھل اگانا ہے تو آپ 5 سال کی پلاننگ کرتے ہیں, کوئی فصل اگانی ہے 1 سال کی پلاننگ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے کسی کو پڑھانا ہے تو آپ نے پوری اپنی لائف کی پلاننگ کرنی ہے, ایک نسل کو بدلنا. کم از کم آپ 100 سال کی پلاننگ کریں کہ آج یہ پڑھ کے تو کل اس کے بچے پڑھیں گے, اور نسل میں تبدیلی کیسے آئے گی. تو یہ انشاءاللہ ہمارا جو یہ ہے, اور ہمارے بچے بہت سے کالج یونیورسٹیز میں بھی چلے گئے ہیں, اور ان کو بھی ہم اسپانسر کر رہے ہیں. لائف بچے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. اسی طرح سے وہ ہنر سیکھنے کی طرف بھی, لڑکیاں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ سلائی سیکھ رہی ہوتی ہیں جو میٹرک تک جاتی ہیں. تو الیکٹریشین ایک ہمارے مکمل الیکٹریشین کا ہمیں کورس کرواتے ہیں ہمارے بچوں کو. تو اس طرح سے بہت سی چیزیں ان کو سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ یوزفل سٹیزن بنے. صرف دیکھیے میٹرک ایف اے بی اے ایم اے کر لیں گے تو کیا ہوگا, وہ بھی جاب لیس کریں گے اپنی ڈگریاں لے کے. تو مسائل تو یہ ڈگریوں کے مسائل پہلے سے ہی بہت زیادہ موجود ہیں, تو ہم لوگ ہنر پہ بہت زیادہ فوکس. ہمارا ایم ہے کہ ان بچوں کو پڑھا لکھا ہنر مند انسان ہم سوسائٹی کو دیں, تاکہ وہ اپنا ہاتھ دوسروں کے آگے پھیلائے نہ, بلکہ دینے والا ہو, لینے والا نہ ہو. اور رزق حلال کمانے کا اس کے اندر ہنر ہو, پڑھا لکھا ہو, اس کے اندر اچھی تربیت والے اثرات اس کے اندر موجود ہو, وہ اچھا انسان ہو. ایک بڑا اچھا مجھے شعر لگتا ہے ناصر کاظمی کا, کہ ایسا مکتب بھی جہاں میں کوئی کھولے ناصر, آدمی کو جہاں انسان بنایا جائے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ جو انسان ہے وہ اس وقت معاشرے میں پھریں, اور ایسے جو لوگ ہیں جو ظاہری طور پہ شکل و صورت میں تو انسان ہے لیکن وہ ہے نہیں ہے انسان, وہ جب ان کی کارکردگی دیکھیں تو وہ حیوانیت ہے ان کے اندر. تو ہم تربیت پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہتے بھی اور کر بھی رہے ہیں, اور مزید بھی انشاءاللہ اس میں ہم اور اپنا سلیبس جو ہے ریوائز کر رہے ہیں, اور ہنر والے کام بہت زیادہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں, اور تربیت کے حوالے سے بہت سی چیزیں اس میں ایڈ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ.
میم یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے ماشاءاللہ کہ ہنر پہ فوکس کیا جائے اور اسپیشلی تربیت پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کیا جائے، کیونکہ آج بھی ہمارے ہاں مسئلہ تو وہی ہے جس پہ ہماری اس آرگنائزیشن ہاکس یوتھ وین کا آغاز ہوا تھا. آپ جانتی ہیں، آپ نے ہمیں ہر وقت ہر ایونٹس میں جوائن کرتی رہی ہیں آپ، کہ نوجوان نسل کے پاس اسکلز نہیں ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جاب نہیں ملتی، جبکہ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ ان کے اندر خود وہ اسپارک ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا کہ کوئی بندہ آ کے ان کو یہ کہے کہ یار پلیز آپ ہمیں جوائن کرو. اس کی بجائے وہ کمپنیوں میں جا کے دھکے کھاتے رہتے ہیں. تو اس کی ریزن بھی کسی حد تک یہی ہے جو آپ نے بات کی کہ ہنر مند نہیں جب تک وہ ہوں گے تو ڈگریوں کا تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تربیت تو ہماری قوم کی سب سے بڑا مسئلہ ہے جس پہ کام ہونا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ ہماری ٹیم میم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی اس میں، اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ان پروجیکٹس میں ہماری ٹیم آپ کے ساتھ ہے جب بھی آپ کو ہماری ضرورت ہو. میم میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کووڈ-19 میں ماشاءاللہ آپ نے اتنا اچھا کام کیا، تو لوگوں کا آپ کے ساتھ تعاون کیسا تھا؟ سب لوگوں کو پتا تھا کہ کووڈ-19 کی کیا سچویشن ہے، لوگوں کو راشن کی ضرورت ہے، وہ بچے جو آپ کے یہاں پڑھتے ہیں ان کو بھی راشن کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سچویشن موجود ہے. تو کس طرح سے لوگوں نے آپ کا اس میں ساتھ دیا اس پروجیکٹ میں، لوگوں کو جو آپ نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا تو لوگوں کا کیا رسپانس تھا اور کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے آپ کا اس میں ساتھ دیا؟ جی بس یہی تھا کہ جب میرا میسج سرکولیٹ ہوتا تھا تو الحمدللہ ہمارے راشن کی بھی ڈھیر لگ جاتے تھے ہمارے پاس، اور وہ ہم بانٹتے اپنے پورا سسٹم کے مطابق ہم بانٹتے ہوتے تھے. تو اس کی لسٹیں بن رہی ہوتی تھیں اور ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہوتی تھی. تو ٹیم جو تھی وہ ہماری، حالانکہ کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسائل تھے، لیکن ہمارے پاس نہ تو اسٹاف کی کمی ہوئی ہے، اسٹاف بھی ہمارا بس میں تو سمجھتی ہوں سر پہ کفن ہی باندھ کے آیا تھا، کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ کورونا میں کرنا کیا. تو سب لوگوں نے اتنا پیشنیٹلی کام کیا، اور ہم نے ان دنوں میں کام کیا ہے فرنٹ لائن پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا اور یہ ساری چیزیں، حالانکہ اس وقت منع تھی لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اسی نے حفاظت کی ہے. تو یہ سارا کام ہم نے کیا. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے والنٹیئرس تھے وہ ہمیں پوچھتے تھے کہ اب ہم اور کیا کریں. تو ہمیں تو راشن کی بھی کمی نہیں ہوئی، جتنا ہم نے بانٹنا تھا ہمارے پاس جتنی اپلیکیشن آئی ہیں سب کو ہم نے دیا، کسی کو ہم نے واپس نہیں کیا. اپنے اسکولوں کے تمام بچوں کی فیملیز کو دیا ہے. اس کے علاوہ بہت سے کنیکٹڈ لوگ ہیں ہمارے ساتھ، کچھ اور آرگنائزیشنس کے لوگ ہیں جن کو ہم دیتے ہیں اس طرح سے، جو ہمارے پاس ایکسٹرا ہوتا ہے جو ہم اپنے اسکولوں کے بچوں کو دینے کے بعد ہم ان لوگوں کو بھی دیتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مددگار بھی بہت بھیجے اور ریسورس بھی بہت بھیجا. تو ہم لوگ تبھی کام کرنا ہمارے لیے پاسبل ہوا. اور ہمارا جذبہ تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہوا ہی تھا، لیکن اس میں ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تھی. تو دونوں چیزیں جب مل جائیں تو ون ون سچویشن بنی ہوئی تھی، اور سب لوگ ماشاءاللہ کام کر رہے تھے. اور ہمارے اسٹاف میں سے کچھ لوگوں کو کورونا کی پرابلم آئی بھی، وہ 14 دن کے اس میں چلے جاتے تھے کوارنٹائن میں، اس کے بعد پھر واپس آ جاتے تھے. اور پھر ہم ان کی طرح سے سپورٹ کر رہے ہوتے تھے کہ بھائی آپ لوگوں کو، مطلب آپ بیمار ہیں تو ہم آپ کو جو بھی فیسلٹی دے سکتے ہیں، آپ کو گھر بیٹھے آپ کو وہ، آپ بے شک گھر پہ کام کریں، نہیں کرنے کے اگر پوزیشن میں تو آپ لوگ ریسٹ کریں، تو ہم لوگ خود مینج کر لیتے. تو اسی طرح سے یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ جو کام کر رہے تھے اگر وہ کسی پرابلم کا شکار بھی ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی اور وہ واپس آ کے دوبارہ سے کام میں لگ گئے. تو یہ کام کرنے والوں کے ساتھ ہی پاسبل تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی ہے ہماری. اور جتنا بھی کام ہم نے کیا، ڈونرز نے بھی ہمارے اوپر الحمدللہ اتنا زیادہ ٹرسٹ کیا ہے کہ یہ ہم خود بانٹے اس سے بہتر ہے کہ ڈونر کو اویئرنیس بانٹے. ان کا سسٹم پورا صحیح ہے، چیک اینڈ بیلنس صحیح ہے. تو آئی ڈی کارڈ اور وہ جو فیملیز کا پورا ڈیٹا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگ یہ ساری ڈسٹریبیوشن کی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو بہت زیادہ اکنالج بھی کیا گیا. اور یہ جو جن لوگوں کو راشن دیا وہ لوگ بڑے سیٹسفائڈ تھے کہ ہمیں راشن مل رہا ہے اور ہمیں فکر نہیں ہے، کم از کم کھانے کی فکر نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھے ہیں تو کام نہیں ہے تو ہمیں راشن یہاں سے مل جائے گا. تو جب کوئی امید کی نظر سے ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہمارے بھی دل میں بس میری دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم ان کی امیدوں پہ پورے اتریں. تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی پاسبل ہے. بالکل میم، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں.
اور جو ٹیم ورک آپ نے بتایا ہے ماشاءاللہ آئی ریئلی اپریشیٹ, اور مجھے بڑی خوشی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت پھر اچھا اور بہت بڑا کردار ہے ڈور آف اویئرنیس کی ٹیم کا, جنہوں نے کووڈ-19 کی سچویشن میں اتنا اچھا کام کیا. ایون اپنے ساتھ وہ پرابلم فیس کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کا جذبہ رکھتے تھے. اور میں جتنے بھی نوجوان اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں جو کمنٹس میں اپریشیٹ کر رہے ہیں اور جو کمنٹ باکس میں لکھ رہے ہیں, میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں. اور میں سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ڈور آف اویئرنیس جہاں پہ اتنی اچھی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے, تو جس پروجیکٹ میں جس جگہ پہ آپ ڈور آف اویئرنیس کی ہیلپ کر سکتے ہیں, جس جگہ پہ آپ ڈور آف اویئرنیس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں, میں تو خود ڈور آف اویئرنیس کا والنٹیئر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. تو بہت والنٹیئر شکریہ. اگر آپ خدمت اگر کر سکتے ہیں ڈور آف اویئرنیس کے ساتھ مل کے, تو ہر نوجوان کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو اس قوم سے, اس ملک سے جس نے کچھ نہ کچھ سیکھا, اس ہماری یہ جو زمین ہے جو ہماری ماں ہے, یہاں پہ رہتے ہوئے جس نے کچھ نہ کچھ سیکھا, اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ڈور آف اویئرنیس جیسے اداروں کے ساتھ چلے. اور جو لوگ صاحب استطاعت ہیں ان کو بھی ضرور چاہیے کہ وہ ڈور آف اویئرنیس کا ساتھ دیں اور ایسی فلاحی این جی اوز کا ساتھ دیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو اویئرنیس بھی مل سکے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہنر بھی مل سکیں, اور کھانے کی جو سچویشن ہے وہ بھی مل سکے. میم تھینک یو سو مچ, میں بے حد شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی سلامت رکھیں, اور ہمیشہ ایسے ہی آپ کام کرتے رہیں, اور انشاءاللہ ایسے ہی انسانیت کا بھلا ہوتا رہے. بہت شکریہ آپ کا خرم صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ لوگ جتنا جذبہ آپ لوگوں میں ہے, اللہ تعالیٰ اسے اور بڑھائے, اور انشاءاللہ یوتھ نے جو کام کرنا ہے آئندہ پاکستان ان کے ہاتھوں میں ہوگا. تو ہم آپ لوگوں کے لیے دعا گو بھی ہیں, اور پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بہت سیف ہینڈز میں ہوگا پاکستان, اور آپ لوگ اس کے لیے بہترین جو کوشش ہوگی وہ کریں گے. انشاءاللہ میم, انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی کاوشوں سے انشاءاللہ یہ ملک بہت زیادہ ترقی کرے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ میم. میں ونس اگین آپ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں, اور ڈور آف اویئرنیس کا بھی بے حد شکر گزار ہوں, تمام ٹیم کا جنہوں نے اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا اور آج ہمیں اس سیشن میں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو ایوری ون, تھینک یو, جزاک اللہ. اللہ حافظ میم, خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ حافظ.